रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और अभी तक जितनी भी हमारी सूरह बकरा की तफसीर की वीडियोस मुकम्मल हो चुके हैं वो आप सब ने सुन ली होंगी। और अगर कोई आपकी वीडियोस रह गई हैं तो काइंडली उसको मुकम्मल कर लें, क्योंकि आजकल समर वेकेशन की वजह से कुछ ज़ाती मसरूफ़ियत भी है, जिसकी वजह से मैं हफ़्ते में सिर्फ़ एक ही वीडियो पे काम कर पाती हूँ। और आप सबके लिए भी आसानी है कि आपने सिर्फ़ एक ही वीडियो को सुनना है, जो कि मुख्तसर होती है, छोटी होती है, इतनी कोई लंबी वीडियोस नहीं होती हैं। हमने 203 आयत तक तफसीर मुकम्मल कर ली थी। और इसमें हमने जो चीज़ें पढ़ी थी वो हमने आखिरत के बारे में पढ़ा था। हज का ज़िक्र चल रहा था और उसमें हमें अल्लाह ताला ने एक दुआ भी सिखाई थी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार। ए हमारे रब, हमें दुनिया में भी नेकी दे और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें अज़ाब जहन्नुम से निजात दे दे। इस दुआ के बारे में कि हम जब हज करने जाएँ, अल्लाह के घर का तवाफ़ करने जाएँ, उम्रा करने जाएँ, तो हम वहाँ पर खाली अपनी दुनियावी मुश्किलात का ज़िक्र करके ना आ जाएँ, बल्कि हमें चाहिए कि हम अपनी आखिरत की भी भलाई का वहाँ पे अपनी आखिरत की भलाई भी मांगे, क्योंकि ये दुआ साफ ज़ाहिर करती है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सिखाना चाह रहे हैं कि आखिरत तुम्हारे लिए कितनी अहम है। ये नहीं कि दुनिया में अगर तुम ज़िंदगी गुजार रहे हो तो जो दुनिया की मुश्किलात है वही तुम्हें बहुत बड़ी लगती हैं, बल्कि जो आखिरत के मामलात है वो भी बहुत मुश्किल होने वाले हैं। तो बेहतर है कि उनके बारे में दुआ करना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला हमें आखिरत में भी कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। इसके बारे में हमने लास्ट जो अगर आप लोगों ने तफसील सुन ली है तो उसमें हमने इसके बारे में तफसीलन देख लिया था। आगे हम देख लेते हैं। अब टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट होने जा रहा है। वैसे तो ओवरऑल अगर हम लिंक करते हैं तो सेम है, लेकिन हज का जिक्र था और उसके आगे अब इंसानों के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह के इंसान जो है वो कामयाब है और किस तरह के इंसान जो है वो नाकाम है। कामयाब कौन है? जो जन्नत हासिल कर लेता है, जो अल्लाह को पा लेता है। और नाकाम कौन है? जो जहन्नुम में चला जाता है, मतलब पूरी ज़िंदगी 60-70 साल की ज़िंदगी गुजारी और उसके बाद कोई ऐसे अमाल ना कर सका कि जिनकी बेस पे उसको माफ़ कर दिया जाता और जन्नत में भेज दिया जाता। अब देखिए कितनी बड़ी बदकिस्मती होगी। अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, हमारे गुनाहों से हमें जो है वो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमें जो है वो बख्श दे। आमीन सुम आमीन। हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी तफसीर भी देख लेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 204 आयत नंबर। वमिनन नासी मन युजिबुका क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुनिया व युशहिदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बिही व हुवा अलद्दुल क़िसास। बाज़ लोगों की दुनियावी गर्ज़ की बातें आपको खुश कर देती हैं और वो अपने दिल की बातों पर अल्लाह को गवाह करता है, हालांकि दरअसल वो ज़बरदस्त झगड़ालू है या मुनाफिक है, जिसे कहा जाता है। अब देखें यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये वैसे तो रवायात में एक शख्सियत का नाम लिया जाता है, अखनस बिन शुरैक। तो वैसे तो रवायत में इस मुनाफिक का ज़िक्र किया जाता है कि उसने ये अमल किया था, लेकिन अगर हम ओवरऑल हम देखते हैं इस आयत को तो ये ऐसे हर इंसान पे फिट बैठती है जिसके अंदर ये ख़ुसूसियात हों कि जो दो रुखा इंसान हो। यानी कि ऐसा इंसान जो कि बज़ाहिर सामने अलग तरह की बात करता हो, लेकिन उसके दिल में जो उसकी नीयत है वो अलग हो कि मैं ये वाला काम करूँगा और उसने वही करना हो, लेकिन ज़ाहिरी उसके अल्फाज उस चीज़ को पूरा ना करते हों, जिसको हम कहते हैं ना मुनाफिक। एक ऐसा इंसान जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ हो, उसको हम कहेंगे कि वो बिल्कुल इस आयत को हम कहेंगे कि उसके ऊपर ये आयत है कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो दुनियावी गर्ज़ के लिए, यानी कि अगर हम इस आयत की तफसीर को देख लेते हैं तो इस आयत में आम तौर पे जैसे हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं, जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं तो गली गली मोहल्लों मोहल्लों में शहरों में जाकर जल्द से जुलूस किए जाते हैं और बड़े गरीब आवाम से वोट लेने के लिए वादे किए जाते हैं। हम उसमें देखते हैं कि वो बड़ा दुख अपना दिखाते हैं, पता नहीं कितना दर्द है इस आवाम का हमारे दिल में, और फिर उसके बाद वो बड़े वादे करके जाते हैं कि भाई आपके इलाके के जितने भी मसाइल हैं, पानी के हों, सीवरेज के हों, कितने भी मसाइल हैं, रोड्स बनाने हों, इन सब का हल हम कर देंगे, हमें वोट दे के आप जितवा दें। ठीक है, लेकिन उनके दिल में नीयत क्या होती है? नीयत अगर उनके नीयत साफ़ हो तो फिर उसके बाद आवाम को तो खुश होना चाहिए ना, लेकिन नीयत में फ़तूर होता है, नीयत उनकी उस तरह से उनके अल्फाजों का साथ नहीं दे पाती है, आप कह लें।
ان کی نیت کچھ اور ہوتی ہے، ان کے الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں، جس کی بیس پہ کیا ہوتا ہے آگے ہم دیکھ لیں گے۔ اگلی آیت میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ اس انسان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ تو انسانوں کے سامنے جب وہ لیڈر بننے والا ہوتا ہے یا اس کو ووٹ چاہیے ہوتے ہیں، جب وہ بڑا اب کہہ لو کہ لوگوں سے اس کو اس چیز کی مدد چاہیے ہوتی ہے کہ اس کو جتوایا جائے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ وعدے کرتا ہے، وہ اللہ کے نام کے وعدے کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کی باتوں اللہ کو گواہ بنا لیتا ہے اپنی باتوں پر، ٹھیک ہے، اور جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، وہ کیونکہ ہوتا تو منافق ہے، لیکن جب وہ اپنوں میں لوٹ کر جاتا ہے، یعنی کہ اپنے جیسے لوگوں میں لوٹ کر جاتا ہے، تولا کا مطلب ولی، جب اس کو اتھارٹی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایسے انسان کو ولی کہا جاتا ہے، جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، جس کے پاس آپ کہہ لیں کہ کچھ بھی کر دینے کی آپ کہہ لیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، جو کہ ولی ہوتا ہے وہ اس کی اتھارٹی ہوتی ہے اس کے پاس، اور پھر اس کے بعد وہ زمین میں کیا کرتا ہے، فساد پھیلاتا ہے۔ ظاہر ہے جھوٹا ہے نا، جھوٹ پھیلانے والا شخص، جھوٹی قسمیں اللہ کی کھانے والا شخص جو ہے وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اگر جھوٹ کھا رہا ہے تو جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ڈھنگ کے کام بھی کرے گا۔ اوبویسلی وہ کیا کرے گا، وہ تباہی مچائے گا، فساد کرے گا، وہ نسلوں کو برباد کرے گا، ٹھیک ہے، اور اسی کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے کہ ایسے انسان کو جو فساد کرتا ہے، جو جھگڑے کرتا ہے، یا جو اپنی نیت میں بھی صاف نہ ہوا، ایسا انسان اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ تو ہمارے اگر ہم بڑی اچھی اگزامپل ہمارے ہاں تو ہمارے پولیٹیشنز کی ہے کہ کیا کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں، جیسے ہی ان کو حکومت ملتی ہے، ولی بنا دیا جاتا ہے، حکومت ملتی ہے، پھر اس کے بعد وہ سارے وعدے بھلا دیے جاتے ہیں، ان کو یہ تک خبر نہیں رہتی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں سوسائڈ کون کر رہا ہے۔ غربت کی وجہ سے بچوں کو زہر دے دیا جاتا ہے، خود بھی زہر کھا لیا جاتا ہے، بیوی بچوں کو مار دیا جاتا ہے، خودکشیاں کر لی جاتی ہیں۔ کیا ہمارے حکمرانوں کو نہیں معلوم کہ ان کی موجودگی میں لوگ مر کیوں رہے ہیں؟ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اگر کوئی بڑا ہی سینسیٹیو انسان ہو نا تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے پاس حکومت ہے، مطلب وہ حکمران ہے بنا ہوا، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ سارے حالات کو ٹھیک کسی حد تک کر سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کر رہا، تو پھر اسے سوچنا چاہیے، کیونکہ وہ تو پھر فساد پھیلانے والوں میں ہوگا کہ جو انسان اتھارٹی رکھتے ہوئے بھی جو ہے وہ اپنے وعدوں کو پورا نہ کرے اور جھوٹی قسمیں کھا کر وہ اس اتھارٹی کو حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے سب انسانوں سے ہمیں جو ہے وہ معاف فرمائے اور ہمیں جو ہے وہ بچائے ایسے انسانوں سے۔ اصل میں ان آیات میں ہم دیکھیں گے دو طرح کے لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، ایک طرح کے انسان کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، اور دوسرا ہم آگے جا کر دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ ہمیں ہر انسان کو نا اپنے اوپر فٹ کرنا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ان آیات میں کہیں ہمارے بارے میں تو ذکر نہیں ہو، کوئی ایسی بات ہمارے اندر تو نہیں ہے کہ ہم جھوٹی قسمیں تو نہیں کھا رہے ہوتے، کہیں ہم تو جھوٹے وعدے نہیں کر رہے ہوتے، اللہ کو گواہ تو نہیں بنا رہے ہوتے اور پھر ہم اس باتوں کو پورا بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ تو ہمیں جو ہے نا وہ ہمیں ہر آیت کے بعد جھانکنا ہے اپنے دل کے اندر، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ آیت نمبر 206 ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ وَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے، ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے۔ اور دیکھیں یہاں پر کیا بات کی گئی ہے، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں جب ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے نا کہ دیکھو تم نے جو ہے وہ غلط کام کیا ہے، یا اس کو اللہ سے ڈرایا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ کا خوف کرو، خوف خدا نہیں ہے تمہارے اندر، تو پھر ایسے انسان کیا کرتے ہیں، وہ مزید تکبر میں، حسد میں، غرور میں آ جاتے ہیں اور مزید زیادہ گناہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ایسے کے لیے بس جہنم ہی، اور یقیناً وہ بدترین جگہ۔ اللہ معاف فرمائے، اللہم اجرنی من النار، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھے نا ہمیں کھول کھول کی آیات بتا دی، اور اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ آگے کریں گے کہ جب ہمیں کھول کی آیت بتائی جاتی ہے کہ دیکھو تم قسمیں کھا رہے ہو
جھوٹی قسمیں کھا رہے ہو اور پھر تم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا رہے ہو، اور تم جو ہے وہ تمہیں شرم بھی نہیں آتی ہے، تمہیں اتنا خوف بھی نہیں ہے کہ تم اس کا رزلٹ کیا ہوگا، تمہیں اگر آخرت پہ یقین ہے تو آخرت میں تمہیں اس کا صلہ کیا ملنے والا ہے۔ ہمیں یہ بھی تو ہونا چاہیے نا، یقین کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے دل میں یہ ہو کہ بھی ہاں قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، اس کے بعد کیا ہوگا، ہمارے اور آپ کے ساتھ کیا ہوگا، ہمیں اس چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اور اس چیز کو ہم نے ڈیپلی اپنے آپ کو احساس دلانا ہے کہ قیامت آئے گی، حساب ہوگا، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 207، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر دوسرے شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، پہلے ہم نے پڑھ لیا کہ جس کے بارے میں نے کہا کہ ایک شخصیت کا نام لیا جاتا ہے، لیکن بہرحال ہمیں ہر انسان کو یہ سوچنا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ کہیں ہمارے اوپر تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم تو منافقت نہیں کر رہے ہیں، ہم تو جھوٹی قسمیں نہیں کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس آیت کے بارے میں ہم بات کریں 207 آیت نمبر کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر وہ اپنی جان جو ہے وہ بیچ ڈالتا ہے، اسے صرف اللہ کی رضا چاہیے ہوتی ہے۔ اور روایت میں ہے کہ حضرت صہیب رومی جو ہیں ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، جب وہ ہجرت کی تھی انہوں نے، اور کافروں نے ان سے کہا تھا کہ یہ جو مال تمہارے پاس ہے یہ تم نے یہاں سے کمایا ہے تو تم اس کو ساتھ نہیں لے کے جا سکتے ہو، تو انہوں نے وہ سارا کا سارا مال ان کے حوالے کر دیا تھا، اور دین کو وہ ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا کہ صہیب نے نفع بخش تجارت کی ہے، یعنی کہ 2 دفعہ یہ الفاظ دہرائے تھے کہ نفع بخش تجارت کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا یہ کہ ہم اوبیسلی ہم اس آیت کو دیکھیں تو ہمیں یہ سب کو یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم ایسے انسان ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم نے بیچ ڈالا ہو اپنی جانوں کو، ہم نے صرف دنیا کے کاموں کے لیے نہ رکھا ہو کہ ہم اپنی اس جسم کو جس نے گل سڑ جانا ہے، جس نے آپ کہہ لیں کہ ڈیتھ کے 5-7 گھنٹے بعد ہی لاش کی وہ حالت ہوتی ہے کہ گھر والے کہتے ہیں اس کو، میت کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جلدی سے اس کو دفن کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو ہم ایسے انسان ہیں، یہ جسم جس کو ہم بڑا سنبھال کے اور بڑا اس کو بیوٹی پارلرز میں جا کے بڑا سنوارتے ہیں، سجاتے ہیں، لیکن دیکھیں نا اس جسم کی حالت کیا ہونی ہے، موت کے فوراً بعد دفنانے کی ہوتی ہے، جلدی سے اس کو دفن کرا ہو، اس میں سے کہیں باڈی میں سے اسمیل نہ آنا شروع ہو جائے، خراب نہ ہو جائے، گل نہ جائے، اس کو جلدی سے جو ہے وہ قبر میں ڈالا ہو، تو یہ ہمارا انجام ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی اس جان کو جس کو ہم پارلرز میں جا کے سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، بڑا اس طرح کی کیئر کرتے ہیں باہر سے، لیکن ہم اپنی روح کو زخمی رہنے دیتے ہیں، ہم اپنی روح کا نہیں خیال کرتے کہ اس جسم نے تو گل سڑ جانا ہے نا، جس کا ہم اتنی کیئر کر رہے ہیں کہ ہم 2-2 3-3 4-4 گھنٹے بھی پارلرز میں ویٹ کر سکتے ہیں اور اپنی باہر کی بیوٹی کو سنوارنے کے لیے محنت کر سکتے ہیں، لیکن ہم جو ہمارا اندر ہے، ہماری روح ہے، اس کو ہم جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، ہم اس روح کو سنوارنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اپنی جان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیچ نہیں ڈالتے، ہم ہر کام میں نا پروفٹ دیکھتے ہیں، ہم ہر کام کرتے ہیں، ہم نے ایون کسی کو قرآن پڑھانا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کیش ملے تو ہم پڑھائیں گے، ہم اس کو دین کی بات بھی مفت میں نہیں بتا سکتے ہیں۔ ہم ایسے انسان ہیں کہ ہم نے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے تو ہم زیادہ تر سوچتے ہیں کہ ہماری چلو کمائی کا ذریعہ بن جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اوبیسلی ہر کسی نے اپنا گھر چلانا ہوتا ہے، اگر آپ دین کی تعلیم کو مکمل طور پہ اپنا پروفیشن بنا لیتے ہیں تو اوبیسلی آپ کے وقت کو جو ہے وہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، آپ کی اپنی فیملی ہوتی ہے، لیکن آپ کے دل میں جو نیت ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے آپ کو اس دین کے لیے وقف کر دوں، اور اپنے آپ کی اتنی جو ہے وہ باہر سے اگر میں سنوار رہا ہوں تو میرا اندر بھی اتنا ہی خوبصورت ہونا چاہیے کہ لوگوں کے لیے میں مثال بن سکوں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ دین کے لیے کام کرنا چاہیے، ہمیں اپنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے، اور دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اتنا شفیق ہے کہ آپ ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کوئی نیکی کریں، کوئی اللہ کے راستے میں کوئی وقت لگائیں، اللہ کے راستے میں کام کریں، جہاد کریں، اور آپ کو جو ہے اس کا صلہ ہی نہ ملے، اللہ تعالیٰ کیسے بھول سکتے ہیں؟ اتنی بڑی کائنات میں، اتنی بڑی دنیا میں، پھر اس کے بعد
ہم دیکھتے ہیں اتنے کانٹیننٹس میں، پھر آپ ایک چھوٹے سے ملک کے اندر، ایک چھوٹی سی شہر کے اندر، ایک چھوٹے سے گھر میں رہ رہے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھول جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو چرند پرند اور ایک چونٹی تک کو نہیں بھولتے ہیں، ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ یاد رکھتے ہیں۔ تو پھر ہم انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ، جن کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے بھول سکتے ہیں اپنے بندوں کو؟ اللہ تعالیٰ ہماری کوئی قربانی، کوئی ایسا وقت جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگایا ہو، ہمارا دل نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کا بہترین صلہ نہیں دیں گے۔ ابھی ہم نے 207 نمبر آیت تک جو ہے وہ مکمل کر لی ہے تفسیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ فیملی میں سے اور اپنے ڈیلی روٹین میں سے وقت نکال کر پڑھنا پڑھانا یہ کافی دفعہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں وقت نکالنا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ میں بھی آپ کی طرح چھوٹے بچوں کی مدر ہوں، میرے بچے ابھی جوان نہیں ہوئے، میرے بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، کہ میں ایک فارغ انسان ہوں جو قرآن کو وقت دے رہی ہیں۔ بڑھاپے میں کوئی کام نہیں ہوتا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بڑھاپے میں جو ہے وہ قرآن کو اور اس طرح کی چیزوں کو ٹائم دیا جاتا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جوانی کی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ہمارے بچے چھوٹے ہیں، ہمارے کام بہت ہوتے ہیں، ہمارے بچے ہمیں تنگ بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے وقتوں پہ ہم بہت ساری ریگولر روٹینز نہیں بنا پاتے ہیں، لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے، ہمیں یاد رکھنا۔ اور دیکھیں تھوڑے دن قرآن سے دور رہ کے دیکھیں، آپ کا دل اتنا پریشان ہوگا نا کہ آپ کی جو اٹیچمنٹ جب ایک بار قرآن پاک سے ہو جاتی ہے نا، تو آپ بہت سارے دن دور نہیں رہ پاتے ہیں، آپ کا دل پریشان رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ قرآن پاک کو تھامتے ہیں تو یقین کریں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں یا اللہ یہ دوست تھا جسے میں اتنے دن چھوڑ کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم کم از کم قرآن پاک کو جو ہے تھوڑا سا وقت جو ہے دن کا کوئی حصہ دے دیا کریں، اور آپ کوشش کریں کہ کوئی وقت نکال کر ہفتے کی یہ ایک ویڈیو جو ابھی بھیجے جا رہے ہیں یہ آپ سن لیا کریں، دیکھ لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب سمر ویکیشنز ختم ہوں گے پھر اس کے بعد ہم روٹین بنائیں گے کہ ہم زیادہ ویڈیوز پہ کام کر سکیں، تاکہ ہم قرآن پاک کو جلد مکمل سمجھ کر پڑھ سکیں، اپنی زندگیوں کو تبدیل کر سکیں۔ اور دیکھیں اتنی خوشی ہوگی نا جب آپ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھ لیں گے نا، تو آپ کو بڑا ریلیکس فیل کریں گے، اچھا اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اور ہم نے صرف پڑھنا نہیں ہے، ہم آگے کی آیات جب ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے نا، تو ہم اس میں دیکھیں گے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ پڑھ کے رکھ نہیں دینا ہے، ہم نے پڑھ کے اس پر عمل کرنا ہے، ہم نے پورے کے پورے داخل ہو جانا ہے دین میں۔ ایسا نہیں ہے ہم نے سلیکٹیو کام کرنا ہے کہ ٹھیک ہے یہ کام میرے لیے آسان ہے اس کو میں کر لیتا ہوں، اور یہ کام میرے لیے مشکل ہے اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ ہم نے پورا کا پورا دین میں شامل ہو جانا، اور ہم ان آیات کے بارے میں آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی کے لیے بس اتنا ہی، آپ سب کوشش کریں کہ ویڈیوز کو ساتھ ساتھ سن لیا کریں، نماز میں، دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھا کریں، میری فیملی کو ضرور یاد رکھا کریں۔ مجھے آپ سب سے صرف دعائیں چاہیے، اور دعاؤں کے علاوہ مجھے آپ سب سے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔